बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि नून लीग के तंजीमी इजलास में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने की हतमी मंजूरी दे दी गई। नवाज शरीफ साहब पार्टी सदर होंगे, इसके ऊपर बात करूँगा। दूसरा मामला ये है कि शहरियार अफरीदी साहब जो तहरीक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा हैं, वो जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में आए हुए थे और उस प्रोग्राम में वो बात कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे, और उन्होंने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट में जो मुज़ाकरात होंगे, इस्टेब्लिशमेंट से जो हमारे मुज़ाकरात होंगे वो आर्मी चीफ से और DGISI से होंगे। ये दो शख्सियात से होंगे। इसके ऊपर भी बात करूँगा। नून लीग का जी फैसला है कि नवाज शरीफ साहब पार्टी सदर होंगे, राना सनाउल्लाह साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब और खुरम दस्तगीर साहब। इन्होंने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें बताया कि नवाज शरीफ साहब पार्टी सदर होंगे। इसकी क्या डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। देखिए सर, ये फ़ैसला किस तनाजुर में किया गया। मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ चूँकि अब बतौर वज़ीर-ए-आज़म अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और वो बतौर वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर वो आगे काम को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये फ़ैसला हुआ था 2024 के इलेक्शंस के जनरल इलेक्शंस के नताइज ने ये फ़ैसला कर दिया था कि इस मुल्क में जो अब वज़ीर-ए-आज़म होंगे, जो कायदे-ए-ऐवान होंगे कौमी असम्बली में, वो शहबाज शरीफ होंगे। तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं तो वो इन हालात में मुस्लिम लीग नून की सदारत नहीं कर सकते। और ये बड़ी सादा और बड़ी आसान सी बात है कि इन हालात में चूँकि नवाज शरीफ साहब जो हैं, सुप्रीम कोर्ट का खुद का फ़ैसला मौजूद है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली ख़त्म करके उसकी मुद्दत का तयन 5 साल कर दिया गया और नवाज शरीफ 5 साल के लिए नाअहल हुए। तो वो जो ताहयात नाअहली थी, जो पनामा के केस में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के 5 ऑनरेबल जजेस का वो एक जजमेंट था, वो फ़ैसला था। तो वो जो 5 जजेस जिन्होंने पनामा का फ़ैसला दिया था, उनका फ़ैसला तो ख़त्म कलअदम हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो इतलाक़ है वो कर दिया है और कहा है कि जी अब जो नाअहली है वो ताहयात नहीं होगी, 5 साल के लिए होगी। तो वो नवाज शरीफ साहब 5 साल के लिए नाअहल हुए। अब वो पार्टी की सदारत भी कर सकते हैं, चूँकि जब वो नाअहल हुए थे तो उनको पार्टी सदारत से भी हटा दिया गया था और उस वक्त उनके खिलाफ फ़ैसला दिया था जस्टिस उमर अता बंदयाल ने। उमर अता बंदयाल ने नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाने का जो है वो तफसीली फ़ैसला जारी किया था। और आई थिंक उनके साथ वो फैसल अरब साहब थे और शायद जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब थे जो उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। तो अब नवाज शरीफ साहब के लिए जी तमाम रुकावटें दूर हो चुकी हैं और अब वो पार्टी की सदारत संभालेंगे, पार्टी की कमान संभालेंगे और पार्टी के वो सुप्रीम लीडर हैं। पार्टी के वो सुप्रीम लीडर हैं। फैसला नवाज शरीफ का होगा, जो भी फैसला होगा वो नवाज शरीफ का होगा, हर फैसला नवाज शरीफ का होगा, अमल दरामद नवाज शरीफ के फैसलों पर होगा। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं जी, उनको एक लिहाज से तो ये एक बड़ी अच्छी खुशखबरी मिली है कि नून लीग की तंजीमी इजलास में, नून लीग के तंजीमी इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने के हक़ में मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर की गई। नून लीग के अहदेदारों और कारकुनों ने नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए ये भी कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में काम किया जाएगा और पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। करारदाद के मुताबिक नवाज शरीफ को 2017 में एक साजिश के तहत नाअहल किया गया और नवाज शरीफ को नून लीग की सदारत से जबरी तौर पर महरूम कर दिया गया। करारदाद के मतन में यह भी बताया गया कि साजिशी ऑर्डर्स और जाली सज़ाएँ अपने अंजाम को पहुँच चुकी। अल्लाह करीम के फजलो करम से नवाज शरीफ सुरखरू हुए। मरकज़ी जनरल कौंसिल के इजलास में हतमी मंजूरी ली जाएगी। नून लीग की मरकज़ी जनरल कौंसिल का इजलास 11 मई को तलब कर लिया गया। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने पार्टी के आर्टिकल जो है वो 37 के तहत तमाम अरकान कौंसिल को नोटिस जारी कर दिया। एहसन इकबाल ने पार्टी आइन के आर्टिकल 37 के तहत तमाम अरकान कौंसिल को नोटिस जारी कर दिया। अब ये एक फ़ैसला था नवाज शरीफ साहब को पार्टी सदारत पर दोबारा से बहाल करने का, और आपको पता है कि जब नवाज शरीफ नाअहल हुए थे तो उसके बाद जब उनको पार्टी सदारत से हटाया गया था तो उस वक्त उनका फ़ैसला था कि शहबाज शरीफ बतौर जो है वो सदर मुस्लिम लीग नून के खिदमात सर अंजाम दी और नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर बनाया गया था। अब नवाज शरीफ साहब की नाअहली होगी ख़त्म,
عدالتی فیصلے کے مطابق 2024 کے جنرل الیکشنز میں انہوں نے 2 حلقوں سے الیکشن کانٹیسٹ کیا، مانسہرہ کی قومی اسمبلی کی نشست سے اور لاہور کا حلقہ این 130۔ 2 سیٹوں سے انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا۔ لاہور کی سیٹ جو ہے اس پر وہ کامیاب ہوئے، اس کے بعد وہ رکن قومی اسمبلی بنے، وزیر اعظم تو نہیں بنے، 3 بار بن چکے تھے، بس انف۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی اب میں نے وزیر اعظم نہیں بننا، لیکن اب ان کے پاس پارٹی صدارت بھی آ گئی ہے اور فیصلہ جو بھی ہوگا نواز شریف کا ہوگا۔ یہ تو تھی ایک خبر۔ دوسری خبر یہ ہے کہ شہریار افریدی صاحب جو ہے جی وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہمارے جو اینکر پرسن ہیں جیو نیوز کے، ہمارے کولیگ بھی ہیں شہزاد اقبال صاحب، ان کے پروگرام میں جی انہوں نے اب ایک انکشاف کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کی 2 شخصیات سے مذاکرات کریں گے، ایک چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اور ایک ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم۔ 2 شخصیات سے ہوگا ان کا رابطہ۔ اب 2 شخصیات سے جی ڈائیلاگز ہوں گے، مذاکرات ہوں گے۔ مذاکرات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ این آر او صاحب بتا دوں سر، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ایک بات تو یہ یاد رکھ لیں کہ اگر کسی بھی جماعت کو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہوگی تو وہی آئے گی آگے، اور وہی آگے کنٹینیو کرے گی۔ اور جب وہ حکومت کرتی ہے، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جب وہ فیڈرل میں آتی ہے، جب وہ حکومت بناتی ہے، تو اس کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل ہوتی ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ اتنی جلدی یہ نہیں ہوتا کہ جی آگے لتاں کھچیاں دے چلو جی اقتدار تو کٹ دیتا۔ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ حکومت کا بازو بنتی ہے، ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو یہاں پر جی شہریار افریدی صاحب نے کہا پروگرام میں، شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں کہا کہ بہت جلد فوج سے مذاکرات ہوں گے، پی ٹی آئی صرف آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مذاکرات کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی شروع دن سے مذاکرات کی خواہش تھی، پر دوسری طرف سے رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ سبحان اللہ، یہ تاثر غلط ہے کہ بانی پی ٹی آئی این آر او چاہتے ہیں حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے، یہ مسترد شدہ لوگ ہیں، فارم 47 کے ذریعے ایوان میں آ گئے ہیں، حکومت کو وہ کہہ رہے ہیں، عوام نے ان کو مسترد کر دیا، بدترین دھاندلی کے باوجود یہ بری طرح ناکام ہوئے، ان کو اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک طرف تو شہریار افریدی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اپنے لیڈر کی طرح یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے۔ سر ان حالات میں مذاکرات کرنی ہے، اس کا مطلب کہ آپ تو ڈائریکٹلی طور پر ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، آپ تو ڈائریکٹلی طور پر ان پر کاؤنٹر اٹیک کر رہے ہیں اور آپ دکھا رہے ہیں کہ آپ کم ظرف لوگ ہیں۔ مطلب میں اس بات کو سمجھ نہیں سکا کہ بھائی اگر کھل کر سیاست کرنی ہے تو کرو، یہ کہ بات ہوئی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، ڈائیلاگس کرنے ہیں، دوسری طرف آپ اس حکومت کے آنے کا الزام بھی پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی۔ الیکشنز کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا، یہ متعدد بار بات ہو چکی ہے، بار ہو چکی ہے، اور آج پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو الیکشنز کے اندر گھسیٹنا یا سیاست کے اندر گھسیٹنا یہ اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا آرٹیکل 6 ہے، اور اگر یہ کوئی کر رہا ہے تو وہ سنگین غداری کر رہا ہے۔ سر وہ اپنے عہدے کے ساتھ غلط کر رہا ہے، وہ اپنے عہدے کے ساتھ غداری کر رہا ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے اس کا ان لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے۔ اچھا جی وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے جی اس نے اس حکومت کو سپورٹ کیا۔ بشرا بی بی کے معاملے پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی اینڈوسکوپی کرانے میں اتنی تاخیر کیوں کرائی گئی، ان کو ماؤں بہنوں کی عزت کی پامالی کی اجازت کس نے دی؟ اور بھائی کس نے آپ کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کو پامال کیا؟ بتائیں نا ذرا۔ عمران خان کے دور میں جنرل فیض حمید جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو وہ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا باتیں کرتے ہوتے تھے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں اور نواز شریف کے بارے میں کہ ان کے واش رومز کے اندر کیمرے نصب کر دو۔ اس وقت عزتیں پامال نہیں ہو رہی تھیں جب مزار قائد پر نواز شریف کی بیٹی مریم نواز اور اس کے داماد کیپٹن صفدر کے کمرے کو توڑ کر ایک بندہ اندر شامل ہوا، تب عزتیں پامال نہیں ہوئیں؟ تب عزتوں کے تقدس کا احترام کہاں پر تھا سر؟ آج تو بڑی عزتیں یاد آ رہی ہیں۔ جب 9 مئی کے اندر لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ہر طرح سے ان کو ریلیف دیا گیا،
ہر طرح سے لیوریج دی گئی, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی. آپ کہاں تھے سر شہریار افریدی صاحب جب آپ قسمیں اٹھا کر وہ کتاب پکڑ کر ہاتھ میں کہہ رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ سے اتنے کلو ہیروئن برآمد ہوئی ہے, اتنے کلو چرس نکلی ہے. آپ خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کر رہے تھے اور آپ نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ بات کی تھی. تب آپ نے کتنی ڈٹائی سے جھوٹ بولا تھا. آپ کو ذرا شرم نہیں آئی یار؟ آج آپ عزتوں کی بات کر رہے ہیں, آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو عزتیں یاد آ گئی. کون سی عزت بھائی؟ سیلف ریسپیکٹ انسان اپنی خود بناتا ہے. عزت ایک مہنگی چیز ہے, اس کی امید سستے لوگوں سے نہیں رکھی جاتی. عزت انسان اپنی خود بناتا ہے اور خود گنواتا ہے. انسان اپنی عزت بھی خود بنواتا ہے اور اپنی عزت بھی خود گرواتا ہے. تو اگر عزت بنانی ہے نا سر, تو عزت بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں, بگاڑنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے. آپ پتہ نہیں کون سی عزت کے تقدس کی بات کر رہے ہیں, کون سے تقدس کی بات کر رہے ہیں, کون سی عزتیں پامال ہوئیں, اور جنہوں نے عزتیں پامال کی ان کے اوپر الزام کیوں نہیں لگاتے؟ آپ تو ڈائریکٹلی طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کر رہے ہیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ غلط ہے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ ڈائلاگس کرنے چاہیے. کیا اسٹیبلشمنٹ بے وقوف ہے کہ آپ کے ساتھ ان حالات میں وہ مذاکرات کرے گی اور آپ کی بات کو تسلیم کر لیا جائے, کسی حد تک کسی تھوڑی دیر کے لیے بھی تسلیم کر لیا جائے کہ آپ بات جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ کر رہے ہیں, اور کل آپ اپنی زبان سے مکر جائیں؟ پھر جی عجیب باتیں کی انہوں نے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ماؤں بہنوں کی عزتوں کی پامالی کی اجازت ان کو کس نے دی؟ چارٹر آف ڈیموکریسی سول سپریمیسی کے لیے ہوتا ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی سول سپریمیسی کے لیے ہوتا ہے. میں ان کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کی, مساق جمہوریت کی, مساق جمہوریت تو تب ہو نا جب ساری سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور بیٹھ کر ایک میز کے اوپر ایک فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کی درست سمت کا تعین کرنا اور کس طرح سے سیاسی حالات کو چلانا ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات جو کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سول سپریمیسی کے لیے ہوتا ہے. ہوتا ہوگا سر, لیکن ایک میز پر بیٹھیں تو پھر ہے نا, جب ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ کر ڈائلاگس کریں گی پھر ہی چارٹر آف ڈیموکریسی ہوگا. این آر او اور فیسیلیٹیشن پر لعنت بھیجتے ہیں. اچھا این آر او پر لعنت بھیجتے ہیں تو پھر آپ آرمی چیف سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے جو مذاکرات ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں بھائی؟ یہ این آر او نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ این آر او نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ آپ ایک طرف تو بات کر رہے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فیسیلیٹیشن اور این آر او پر لعنت بھیجتے ہیں. یہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ شاید سمجھتی ہیں کہ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں. جو صحافی اڈیالہ جیل میں جاتے ہیں, جو جا کر وہاں کی بیٹ کرتے ہیں, جو وہاں پر سارا دن وہاں پر ہوتے ہیں, ان سے پوچھیں کہ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی آخری دم تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چاہتی ہیں کہ مذاکرات ہو اور مذاکرات کا کوئی حتمی نتیجہ نکلے. وہ تو چاہتی ہیں. شہریار افریدی صاحب بات کو گول کر رہے ہیں اور گھما پھرا کے قوم کے سامنے بتا رہے ہیں, اور یہ جو بتا رہے ہیں بالکل غلط بتا رہے ہیں, بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, ڈٹائی سے بول رہے ہیں. اور ان کو جھوٹ بولتے ہوئے بھی ذرا بھی ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ وہ کس طرح قوم کو ڈس انفارمیشن کے طور پر یہ چیزیں گائیڈ کر رہے ہیں. اور اس کا نقصان ہونا ہے سر پی ٹی آئی کو, براہ راست نقصان ہوگا, ان کو سیاسی لحاظ سے نقصان ہوگا, مورلی طور پر نقصان ہوگا. اب وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی این آر او اور فیسیلیٹیشن پر لعنت بھیجتے ہیں, رہائی پراپر قانونی طریقے سے ہوگی, میرا لیڈر اپنے کیسز سے مطمئن ہے, مقابلہ کرنا جانتا ہے. اور بھائی جس لیڈر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ مقابلہ کرنا جانتا ہے, پھر اسے کہیں کہ وہ تسلیم کر لے کہ 9 مئی اسے ہوا. اس سے بڑی غداری تو ہو ہی نہیں سکتی تھی اس قوم کے ساتھ کہ جو عمران خان نے پہلے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے وہ سائفر جیسا جھوٹا بیانیہ گڑا, اور پھر وہ کہتے رہے کہ جی وہ میں نے صحافی آئے تھے اور وزیر اعظم ہاؤس میں آئے, پھر میں نے ان کو سائفر دکھایا. کسی ایک صحافی نے بھی اس بات کا اعتراف نہیں کیا کہ عمران خان نے ہمارے سامنے سائفر رکھا ہے. وہ جتنے صحافی اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں گئے تھے عمران خان سے ملاقات کرنے, اور عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھے, کسی ایک صحافی نے نہیں سر کہا کہ ہم نے سائفر دیکھا ہے. اگر کوئی ایک صحافی کہہ دیتا تو ایف آئی اے اس کو بلا لیتا, اس کو طلب کر لیتا اور گواہ کے طور پر طلب کرتا, اور عمران خان کی طرف سے وہ گواہی دیتے کہ جی ہم نے جو ہے وہ سائفر پڑھا. سائفر کو پبلک کرنا ریاستی امور کے خلاف ہے. یہ ریاست کے خلاف ایک سنگین جرم کیا عمران خان نے کہ وہ سائفر کو لہرا کر پبلک کر کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو جی یہ امریکہ کی سازش. وہ ان کے اندر پتہ نہیں کی لکھے ہوا ایسی انہوں نے اپنے کو سازش بنا دیتی. آپ اپنے کرتوتوں سے ہٹے سر,
آپ کے لیڈر اپنے کرتوتوں سے ہٹے. اس میں کوئی امریکہ کا رول نہیں تھا, کوئی جنرل باجوہ کا رول نہیں تھا. وہ جنرل باجوہ سے شروع ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں آ جاتے ہیں, پھر وہ اسٹیبلشمنٹ سے شروع ہو کے پھر وہ کسی اور پر کہانی آتی ہے. یہ جھوٹ قوم سن چکی ہے, یہ جھوٹ سن کر قوم کے کان پکے ہو چکے ہیں, کان پک چکے ہیں سر لوگوں کے. اب لوگ ان باتوں پر یقین نہیں کرتے. یہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی, یہ مستقبل میں پتہ چل جائے گا کہ اس پارٹی کے ساتھ کس نے کس طرح چلنا ہے. ادارے بے وقوف نہیں ہیں کہ جو اداروں کے ریٹ کو, اس کی اتھارٹی کو چیلنج کریں, جو اداروں کی کریڈیبلٹی کو گندا کرانے کی کوشش کریں, ادارے ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں. وہ اپنے جوتے پر رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو, وہ نہیں کرتے مذاکرات. وہ کہتے ہیں جو انف از انف. عمران خان کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اقتدار میں آنے کا راستہ صاف ہو چکا ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں اپنی حیثیت کھو چکے ہیں, اور اب وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں بالکل مائنس ہو گئے ہیں, زیرو ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.